अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम रसूलुल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का मेरा मौजू है सही अल बुखारी हदीस मुबारक में अदाब के बयान में बाब नंबर 11 हदीस नंबर 2021 पड़ोसी के हकूक़ का बयान। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करती हैं कि आपने फरमाया, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने मुझे पड़ोसी के साथ हुस्न सलूक की इस कदर ताकीद की कि मुझे ख्याल गुजरा शायद इसे मेरा वारिस ही ठहरा देंगे। फ़वाइद, पड़ोसी का ख्याल रखने की बहुत ताकीद की गई है। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक यहूदी पड़ोसी था। जब आप गोश्त के लिए कोई जानवर ज़िबा करते तो इसके घर भी बतौर हदिया भेजते। बाब नंबर 12 हदीस नंबर 2022। जिस शख्स की अजियत रसानी का पड़ोसियों को अंदेशा हो, इसका गुनाह। हज़रत अबू शरई रज़ियल्लाहु से रिवायत है, उन्होंने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम मोमिन नहीं हो सकता, अल्लाह की कसम मोमिन नहीं हो सकता, अल्लाह की कसम मोमिन नहीं हो सकता। दरियाफ्त किया गया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा कौन शख्स है? आपने फरमाया, जिसके पड़ोसी को बजाय आराम के इसकी एज़ा रसानी का अंदेशा हो। फ़वाइद, एक रवायत में है कि पड़ोसी के साथ बदसलूकी करने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। यह इस सूरत में है कि जब पड़ोसी को तंग करना हलाल और जायज़ समझता हो। अफसोस के हमारे माशरे में कुछ इस तरह के हालात हैं कि एक घर में मसरत व शादमानी की शहनाइयाँ बज रही होती हैं, जबकि पड़ोसी के घर किसी नागहाई मुसीबत की वजह से सफ़े मातम बिछी होती है। बाब नंबर 13 हदीस नंबर 2023। जो शख्स अल्लाह पर ईमान और क़यामत पर यकीन रखता हो, वो अपने पड़ोसी को तकलीफ ना दे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, उन्होंने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह पर ईमान और क़यामत पर यकीन रखता है, उसे अपने पड़ोसी को तकलीफ नहीं देनी चाहिए। जो शख्स अल्लाह और क़यामत पर ईमान रखता हो, उसे अपने मेहमान की खातिर तवाज़ा करना चाहिए, और जिसको अल्लाह और क़यामत पर ईमान है, उसे चाहिए कि अच्छी बात कहे या खामोश रहे। फ़वाइद, एक रवायत में पड़ोसी के हकूक़ बयान किए गए हैं कि बेवक्त ज़रूरत उसे कर्ज दिया जाए और इसकी मदद की जाए, तीमारदारी की जाए, खुशी के मौका पर मुबारकबाद कही जाए, गमी के वक्त उसे तसल्ली दी जाए, यानी इसकी जुमला ज़रूरियात का ख्याल रखा जाए। बाब नंबर 14 हदीस नंबर 2024। हर अच्छी बात का बता देना सदका देने के बराबर है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं कि आपने फरमाया, किसी को कोई अच्छी बात बताने का सवाब सदका देने के बराबर है। फ़वाइद, दूसरी हदीस में है कि अगर किसी को अच्छी बात ना बता सकता हो तो अपने शर से महफूज रखना भी सदका है। बाब नंबर 15 हदीस नंबर 2025। हर अमर में नरमी और आसानी करना चाहिए। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है, उन्होंने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इरशाद फरमाया, अल्लाह हर काम में नरमी को पसंद करता है। फ़वाइद, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कलमात इस वक्त इरशाद फरमाए जब आपके पास कुछ यहूदी आए और उन्होंने कहा, तुम्हें मौत आए, अस्सलामु अलैकुम। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने इस शरारत को समझ लिया और जवाबन फरमाया कि तुम पर मौत और फटकार हो। इस पर आपने ये कलमात इरशाद फरमाए। बाब नंबर 16 हदीस नंबर 2026। अहले ईमान का आपस में एक दूसरे से तावन करना। हज़रत अबू मूसा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं कि आपने फरमाया, एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए इमारत की तरह है, जिसका एक हिस्सा दूसरे हिस्से को थामे रखता है। फिर अपनी उंगलियों को एक दूसरी में डाला कि इस तरह एक दूसरे से मिलकर
قوت دیتے ہیں۔ اور ایک بار ایسا ہوا کہ آپ تشریف فرما تھے، اتنے میں ایک ضرورت مند شخص آیا اور سوال کرنے لگا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، حاجت مندوں کی سفارش کیا کرو، تمہیں سفارش کرنے کا ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ تو اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے وہی فیصلہ کرائے گا جو وہ چاہے گا۔ فوائد: ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کی ہر لحاظ سے مدد کرنی چاہیے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک اپنے بندے کی مدد فرماتے ہیں جب تک وہ دوسرے بھائی کی مدد میں کوشاں رہتا ہے۔ باب نمبر 17، حدیث نمبر 2027۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخت گو اور بد زبان نہ تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گالی باز، سخت گو، بد زبان اور لعنت بھیجنے والے نہ تھے۔ اگر کبھی کسی پر ناراض ہوتے تو اتنا فرماتے، اس کو کیا ہو گیا، اس کی پیشانی خاک آلود ہو۔ فوائد: اس سے معلوم ہوا کہ گالی گلوچ اور لعن طعن ایک مسلمان کے شایان شان نہیں ہے۔ باب نمبر 18، حدیث نمبر 2028۔ حسن خلق، سخاوت اور ناپسندیدہ بخل کا بیان۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ایسا کبھی نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی کوئی چیز مانگی گئی ہو تو آپ نے نہیں میں جواب دیا ہو۔ فوائد: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مروت کا یہ عالم تھا کہ اگر آپ کے پاس کوئی چیز ہوتی تو سائل کو اسی وقت دے دیتے تھے، اگر نہ ہوتی تو وعدہ فرماتے یا خاموش رہتے، دو ٹوک جواب دے کر سائل کی حوصلہ شکنی نہ فرماتے۔ حدیث نمبر 2029۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 برس تک خدمت کی، آپ نے اس دوران مجھے کبھی اف تک نہ کہا اور نہ یہ فرمایا تو نے یہ کام کیوں کیا یا یہ کام کیوں نہیں کیا۔ فوائد: حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عادت مبارک بیان ہوئی ہے وہ آپ کی ذاتی معاملات سے متعلق ہے، تاہم شرعی معاملات میں ایسا نہ کرتے تھے کیونکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر سختی سے پابند تھے۔ باب نمبر 19، حدیث نمبر 2030۔ گالی بکنے اور لعنت کرنے سے ممانعت۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، جو کوئی کسی مسلمان کو فاسق یا کافر کہے اور وہ در حقیقت فاسق یا کافر نہ ہو تو خود کہنے والا فاسق یا کافر ہو جائے گا۔ فوائد: اس حدیث کے پیش نظر ہمیں کسی دوسرے کو کافر کہنے میں بہت احتیاط کرنا چاہیے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جب انسان کسی کو لعنت کرتا ہے تو وہ سیدھی آسمان کی طرف جاتی ہے، پھر زمین کی طرف لوٹ آتی ہے۔ اگر اسے کہیں پناہ نہیں ملتی تو جس پر لعنت کی گئی ہو اس کی طرف رجوع کرتی ہے، اگر وہ اس کے لائق ہے تو ٹھیک، وگرنہ لعنت کرنے والے پر لوٹ آتی ہے۔ حدیث نمبر 2031۔ حضرت ثابت بن ضحاک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جو بیت رضوان میں شامل تھے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اسلام کے علاوہ کسی اور ملت کی قسم اٹھائی تو وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ اس نے کہا، اور ابن آدم پر اس نظر کا پورا کرنا ضروری نہیں جو اس کے اختیار میں نہ ہو، اور جس نے دنیا میں کسی چیز سے خودکشی کی تو اسے قیامت کے دن تک اس چیز سے سزا دی جاتی رہے گی، اور جس نے مومن پر لعنت کی وہ اس کے قتل کے مترادف ہے، اور جس نے کسی مومن کو کفر سے متہمم کیا وہ بھی اس کے قتل کے برابر ہے۔ فوائد: خوارج کی یہ عادت تھی کہ وہ معمولی بات پر اہل اسلام کو کافر قرار دیتے۔ ہمیں اس کردار سے پرہیز کرنا چاہیے۔ کلمہ گو کو کافر کہنا بہت بڑا جرم ہے، خواہ اس کا تعلق کسی فرقہ اسلام سے ہو۔ باب نمبر 20، حدیث نمبر 2032۔ غیبت اور چغل خوری کی برائی کا بیان۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، وہ فرما رہے تھے کہ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ فوائد: چغلی یہ ہے
کہ کسی دوسرے کے احوال و واقعات کو فساد کی نیت سے دوسروں تک پہنچانا، اور غیبت یہ ہے کہ کسی کی عدم موجودگی میں اس کے عیوب و نقائص دوسروں سے بیان کرنا۔ چغلی اور غیبت دونوں سنگین جرم ہیں۔ باب نمبر 21 حدیث نمبر 2033۔ کسی کی تعریف میں مبالغہ سے ممانعت کا بیان۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کا ذکر ہوا تو ایک دوسرے شخص نے اس کی بہت تعریف کی۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھے خرابی ہو، تو نے اس کی گردن اڑا دی۔ یہ جملہ آپ نے کئی مرتبہ دہرایا، پھر فرمایا، اگر تم میں کوئی شخص خواہ مخواہ کسی کی تعریف کرنا چاہے تو اس طرح کہے، میں اس کو ایسا ایسا سمجھتا ہوں، اگر وہ اس کے گمان میں ویسا ہی ہے جیسا اس نے کہا ہے، باقی صحیح علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، اور اللہ پر کسی کی پاکیزگی نہیں بیان کرنا چاہیے۔ فوائد: کسی کی تعریف میں مبالغہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ایسا کرنے سے ممدوح خود پسندی اور غرور کا شکار ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو آدمی منہ پر تعریف کرتا ہے اس کے منہ میں مٹی ڈالنا چاہیے۔ باب نمبر 22 حدیث نمبر 2034۔ ایک دوسرے سے حسد رکھنا اور ترک ملاقات کرنا منع ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپس میں بغض اور حسد نہ کرو، ترک ملاقات نہ کرو، اللہ کے بندو بھائی بھائی بن کر رہو۔ کسی مسلمان کو روا نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع کلامی کرے۔ فوائد: بخاری کی ایک روایت کے مطابق باہمی رنجش رکھنے والوں سے بہتر وہ ہے جو اپنا غصہ تھوک کر سلام کرنے میں سبقت کرتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اگر وہ اسلام کا جواب دے تو دونوں اجر میں برابر بصورت دیگر دوسرا گناہ کو سمیٹ لیتا ہے۔ حدیث نمبر 2035۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدگمانی سے بچے رہو، کیونکہ بدگمانی سخت جھوٹی بات ہے۔ کسی کے عیوب کی تلاش اور جستجو نہ کرو، اور نہ ہی باہمی رقابت و رنجش رکھو۔ حسد و بغض اور قطع کلامی سے بھی اجتناب کرو، بلکہ اللہ کے بندے اور بھائی بھائی بن کر رہو۔ فوائد: مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ اس طرح زندگی بسر کرو جس طرح اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ ممکن ہے کہ اس آیت کریمہ کی طرف اشارہ ہو جس میں اہل ایمان کو آپس میں بھائی بھائی قرار دیا گیا ہے۔ باب نمبر 23 حدیث نمبر 2036۔ کسی قسم کا گمان کرنا جائز ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں گمان کرتا ہوں کہ فلاں اور فلاں شخص ہمارے دین کی کوئی بات نہیں جانتے۔ دوسرے روایت میں ہے، جس دین پر ہم گامزن ہیں وہ اسے نہیں پہچانتے۔ فوائد: مطلب یہ ہے کہ اگر دوسروں کو کسی برے کردار سے خبردار کرنا ہو تو بدگمانی کا اظہار جرم نہیں ہے، البتہ کسی کی بے عزتی اور حقارت کے لیے برا گمان شریعت میں ناپسندیدہ حرکت ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔